वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सीरत ख़ातमुन नबीय्यीन की सीरीज़ चल रही है, आज माशाल्लाह छठी सीरीज़ है। और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। आपसे मिलते हैं बयान में। तो हिजरत हबशा पर आकर हमने सिलसिले को मौकूफ़ किया था। एलान नबूवत का 5वां साल है और कुफ़ार की जो मज़ालिम हैं वो भी आपने कल समाअत फरमाया। एक हद तक जुल्म सहा जाएगा और हर किसी की इतनी पोटेंशियल नहीं है कि वो जुल्म सह सके। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर चूँकि अब तक जो वही नाजिल हुई उसमें सिर्फ सब्र की तलकीन थी, उसमें कहीं भी पलट कर वार करने का हुक्म नहीं था। तो हिजरत से पहले की जो हिकमत अमली है वो सब्र करने की है, सब्र किया जाए बस। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। 5 सने नबवी में पहली मरतबा हबशा की तरफ हिजरत हुई। 11 मर्द और 4 ख़वातीन, यानी कुल 15 अफराद पर मुश्तमिल ये मुसलमानों का सबसे पहला काफ़िला था जिसने मक्का मुकर्रमा से हबशा की तरफ हिजरत की है। हबशा का जो बादशाह था उसका नाम था असहमा, लेकिन जो उसका लक़ब था वो था नजाशी, और नजाशी के नाम से मशहूर था। आज भी लोग नजाशी के नाम से जानते हैं। तो ये नजाशी जो है दर हकीकत ये एक टाइटल है, नाम नहीं है, ये एक टाइटल है। तो उस मुल्क का जो भी बादशाह होता है उसको वो नजाशी कहा करते थे। तो असल जो नाम था आपका असहमा था और ये ईसाई थे। तो मुसलमान जब हिजरत कर कर हबशा की तरफ गए तो वहाँ अमन और सुकून का दौरा था। तो ये 15 अफराद जो थे इनमें हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे और इनकी अहलिया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी दुख्तर रसूल हज़रत सैयदा रुक़य्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इस सफ़र हिजरत में शामिल थी। अब जब मक्के वालों को पता चला तो उन्होंने इनका पीछा करने की कोशिश की, इनको जाकर गिरफ्तार करें, लेकिन अल्लाह ने मक्के वालों की शर से इन अफराद को महफूज रखा और ये बखैर व आफियत हबशा पहुँच गए और सुकून के साथ रहने लगे। उसके बाद दूसरा काफ़िला मुसलमानों का हबशा की तरफ रवाना हुआ और उसमें 83 मर्द और 18 औरतें थीं। 83 मर्द और 18 औरतें, यानी लगभग तकरीबन 100 अफराद पर मुश्तमिल ये काफ़िला, 100 अफराद, 101 अफराद पर मुश्तमिल ये काफ़िला हबशा की तरफ रवाना हुआ। अब मक्के वालों ने जब ये देखा कि मुसलमान मक्के को छोड़कर हबशा की तरफ जा रहे हैं और वहाँ इनको अमान भी मिल गई है, पनाह भी मिल गई है, ये सुकून के साथ रहने लगे, तो कहीं ऐसा हो कि आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे हबशा की तरफ रवाना हो जाए तो ये हमारे कंट्रोल में तो आएंगे नहीं, इसलिए इनको वापस लाने की तदबीर की जाए। और मक्के वालों ने अपना एक सिफारती वफ्द तश्कील दिया और उस वफ्द को तोहफे तहाइफ देकर, खूब चूँकि बादशाह ज़्यादातर तोहफ़ों को पसंद करते, बड़ा कीमती तहाइफ देकर रवाना किया कि जाकर नजाशी से बात करें और इन लोगों को वापस मक्का लेकर आएँ ताकि ये हमारी दस्तरस में रहे, हमारे कंट्रोल में रहे। अब जब ये वफ्द नजाशी के पास पहुँचा और तोहफे तहाइफ इन्होंने दिए और कहा जी ये हमारे लोग भाग कर आ गए हैं, इनको आप हमारे हवाले कर दें, तो वो बादशाह था और अमन और अदल और इंसाफ जो उसका वतीरा था, उसने वन साइडेड फैसला नहीं किया कि चलो मेरे पास तो तोहफे आ गए, वो सारे के सारे गरीब हैं, मुझे क्या देंगे, इनको भगा दूँ, रवाना कर दूँ, इनके हवाले कर दूँ। नहीं, ऐसा नहीं किया उसने, मफाद परस्त नहीं था, वो अदल परस्त था, इंसाफ परस्त था। वन साइडेड फैसला नहीं किया उसने, और उसने मुसलमानों को भी मौका दिया कि मुसलमान भी अपना मौक़िफ़ बयान करें। मुसलमानों को उसके दरबार में लाया गया और इस मुसलमानों के काफ़िले की जो क़यादत है वो हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं। और ये जो हज़रत जाफ़र हैं ये हज़रत अली के भाई हैं, हज़रत अली के बड़े भाई हैं हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये मुसलमान हो गए और इस वक्त जब नजाशी के दरबार में पहुँचे तो मुसलमानों की क़यादत हज़रत जाफ़र फरमा रहे हैं।
اب جب یہ پہنچے تو نجاشی کے دربار کا اصول تھا ہر کوئی بادشاہ کو سجدہ کرتا تھا. جب یہ پہنچے انہوں نے صرف سلام کیا, سجدہ نہیں کیا. اب جو مکے سے لوگ آئے تھے انہوں نے اس کے درباریوں کو کہا دیکھو انہوں نے سجدہ نہیں کیا تمہارے بادشاہ کو, تمہارے بادشاہ کے دل سے عزت نہیں کرتے ہیں, یہ لوگ بھی تمہارے بھی باغی بن جائیں گے, تمہارے بادشاہ کی بھی بغاوت کریں گے تمہارے بادشاہ کے خلاف. جب حضرت جعفر کو کہا گیا کہ بھائی بادشاہ کو سجدہ کرو تو حضرت جعفر نے 2 ٹوک واضح جواب دیا. آپ نے کہا کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے سجدہ ہوگا تو صرف خدا کو ہوگا, خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ, یہ حضور کی تعلیمات میں ہے. ہماری دین کے اندر شریعت مصطفی میں سجدہ تعظیمی حرام ہے. کیا ہے؟ کسی کو بھی تعظیماً سجدہ نہیں کیا جائے گا, یہ حرام ہے. عبادت والا سجدہ تو مسلمان کسی کو کرتا ہی نہیں ہے, اس معاملے میں تو ہم کسی سے بدگمانی کرتے ہی نہیں ہیں. مومن اگر عبادت والا سجدہ کرتا ہے تو صرف خدا کو کرتا ہے. ہاں کہیں دل میں کسی کی محبت کا غلبہ ہو تو ہو سکتا ہے وہ تعظیماً جھک جائے, معبود سمجھ کر کبھی مسلمان کسی کے سامنے کبھی نہیں جھکتے. تو سجدہ تعظیمی کی بھی ہرگز اجازت, سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے, آپ نے منع فرما دیا. اب نجاشی نے پوچھا کہ ہاں بھائی یہ مکے سے یہ افراد آئے, سردار آئے, یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں واپس بھیج دیا جائے, تم لوگ کون ہو, کیا ہو اور تمہارا کیا معاملہ ہے ذرا بتاؤ. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو گفتگو کی ہے نجاشی کے دربار میں, ان کے کلمات کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے بادشاہ ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے, شرک اور بت پرستی کرتے تھے, لوٹ مار, چوری, ڈکیتی, ظلم و ستم اور طرح طرح کی بدکاریوں اور بدعمالیوں کے اندر مبتلا تھے. اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا جس کے حسب, نسب, صداقت, دیانت, امانت کو ہم پہلے سے ہی جانتے تھے. اس رسول نے ہم کو شرک اور بت پرستی سے روک دیا, صرف ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا, ہر قسم کے ظلم و ستم اور تمام برائیوں اور بدکاریوں سے ہم کو منع کیا ہے. ہم اس رسول پر ایمان لائے, شرک اور بت پرستی کو چھوڑ دیا, تمام برے کاموں سے توبہ کر لی, بس یہی ہمارا گناہ ہے. ان کے نزدیک یہ ہمارا گناہ ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم واپس شرک اور بت پرستی کو شروع کر دیں, ہم واپس گناہوں والی زندگی کو شروع کر دیں. اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ ہمیں ایسے آقا عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمیں رہزن سے رہبر بنایا ہے, انہوں نے جاہل سے ہمیں عالم بنایا ہے, انہوں نے ہمیں معرفت خداوندی عطا فرمائی ہے, انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ انسان آخر ہوتا کون ہے اور انسان کو انسانیت کے دائرے میں رہ کر اللہ کے قریب کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. یہ ساری تہذیب اگر کسی نے کی ہے تو محمد مصطفیٰ نے کی ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم واپس اسی گمراہی کی دلدل میں چلے جائیں, وہی جاہلانہ سارے کی ساری رسومات شروع کر دیں, پھر سے شرک اور بت پرستی کی طرف آ جائیں, اسی پرانی گمراہی پر واپس لوٹ جائیں. جب حضرت جعفر نے یہ گفتگو کی ہے تو نجاشی پر اس کا بڑا اثر ہوا. بڑی توجہ کے ساتھ نجاشی نے ان کی بات کو سنا, کیونکہ وہ خود عیسائی تھا اور صحیح العقیدہ عیسائی تھا, دیگر عیسائیوں کی طرح گمراہ نہیں تھا بلکہ حقیقی طور پہ عیسائی تھا. فوراً سے جو مکے سے لوگ آئے تھے نا, انہوں نے تیر پھینکا. انہوں نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں نا, یہ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو آپ کا نہیں ہے, آپ کے عقیدے کے خلاف عقیدہ ان کا, اور یہ حضرت عیسیٰ کی معاذ اللہ توہین کرتے ہیں. نجاشی نے جب یہ سنا تو اب دیکھیں بادشاہ کا کام یہ نہیں کہ ون سائیڈڈ سنا اور فوراً سیخ پا ہو جائے اور ان کو نکال دو, یوں نہیں. اس نے کہا ہاں بھائی تم بتاؤ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو تم. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کر دی, قرآن کی تلاوت, اللہ کا کلام. اور کلام الہی جب زبان جعفر بن ابی طالب سے نکل رہا تھا وہ نجاشی کے کانوں سے ہوتا ہوا دل پہ اثر کر رہا تھا.
اور کیفیت یہ تھی کہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کیا کلام تھا. ابھی تشریح نہیں ہو رہی, ابھی تفسیر نہیں ہو رہی, بس صرف کلام الہی کی تلاوت ہو رہی ہے, اور وہ تلاوت ایسی ہو رہی کہ اب کسی شرح کی ضرورت نہیں ہے. نجاشی کا شرح صدر ہو چکا ہے اس معاملے کے اوپر. اور جب سورہ مریم کی تلاوت ہوئی تو نجاشی کے کلمات کیا تھے؟ نجاشی نے کہا کہ بلا شبہ انجیل اور قرآن یہ ایک ہی سورج کی دو شعاعیں ہیں. آفتاب ہدایت کے ایک ہی آفتاب ہدایت ہے, یہ اسی کے دو نور ہیں. انجیل بھی اسی کا نور ہے اور قرآن بھی اسی کا نور ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ نے انجیل میں ہم کو عطا فرمائی تھی. ابھی نبی سے ملاقات نہیں ہے, نبی کے غلام سے ملاقات ہوئی ہے, اور اس غلام نے اللہ کے کلام کی جب تلاوت کی ہے تو اسلام کی تبلیغ کا حق ادا کر کر دکھایا ہے. اور ایک بڑی خوبصورت بات ان لوگوں کے لیے جو واقعتاً اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں, قرآن کو مینو عن جس طرح اللہ نے نازل فرمایا ویسے لوگوں تک پہنچائیں. اپنے نظریات کو قرآن کے رنگ کے اندر ڈھال کر لوگوں تک نہ پہنچائیں. اپنی منمانی تشریحات اور تفسیرات نہ کریں. اپنے نظریے کو قرآن پہ مسلط نہ کریں. قرآن کو اپنے نظریے کے تحت نہ پہنچائیں بلکہ اپنے نظریے کو قرآن کے تحت کیجیے. اپنی تنظیمی معاملات کو سپورٹ دینے کے لیے قرآن نہ پڑھیں بلکہ قرآن کے زیر اثر اپنی تنظیم کو لے کر آئیے. قرآن اتنا مظلوم نہیں ہے کہ جس کا جب دل چاہے جو دل چاہے منمانی تشریحات اور تعبیرات کرنا شروع کر دے. جب منمانی تشریحات اور تعبیرات ہوتی ہیں تو پھر وہ کلام اللہ نہیں ہوتا, پھر وہ آپ کا کلام ہوتا ہے, وہ آپ کی گفتگو ہوتی ہے, وہ رب کی گفتگو نہیں, رب کا کلام نہیں ہے. رب کا کلام بندے پہ اثر کرتا ہے چونکہ وہ ہے ہی بندے کے لیے. رب چاہتا ہے کہ بندے کو ہدایت نصیب ہو اور بندہ اپنے رب کے قریب آئے. مگر آپ جب قرآن کے زیر اثر اپنی منمانی تشریحات, تعویلات اور اپنے نظریات کو ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ بندہ رب کے قریب جائے. آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ بندہ میری تنظیم میں آ جائے, یہ بندہ میری پارٹی میں آ جائے, یہ بندہ میرے مکتب فکر میں آ جائے, یہ بندہ میرے نظریات کے ساتھ شامل ہو جائے, یہ بندہ میرے گروپ کا حصہ بن جائے. جب مقصد ہی فاسد ہے تو اثر کہاں سے ہوگا؟ اس لیے قرآن کو اپنے نظریات کے تحت نہ کریں بلکہ اپنے نظریات کو قرآن کے ماتحت لے کر آئیے. اپنے آپ کو قرآن کے تحت ڈھالیں, قرآن کو اپنی مرضی سے نہ ڈھالیں. معاذ اللہ ایسی حرکتیں کرنا یہ قرآن کی مانوی تحریف شمار کی جاتی ہے. لفظی تحریف تو کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا, لیکن مانوی تحریف کے لیے لوگ کوششیں کرتے ہیں. لیکن جب کبھی قرآن کے اندر مانوی تحریف کی جد و جہد, کوشش, تحریک چلائی جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمانے کے اندر کہیں نہ کہیں کردار امام حسین کی جھلک کو ضرور نمایاں فرماتا ہے. کہیں نہ کہیں سے امام احمد بن حنبل کی صدا بلند ہوتی نظر آتی ہے, کہیں نہ کہیں سے امام اعظم امام ابو حنیفہ کی صدا بلند ہوتی نظر آتی ہے, کہیں سیوطی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کہیں فخر الدین رازی کلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ایسے لوگوں کا قلعہ کما کر دیتے ہیں. اور پھر ہمارے زمانے میں تو اللہ نے ایسا نام عطا فرمایا ہے کہ صدیاں پرانی ہو جائیں گی مگر وہ نام ہمیشہ زندہ و جاوید رہے گا, جس نام نے ہمیں ہمیشہ صحیح عقیدے کی پہچان کروائی, جو صحیح مسلک کی پہچان, صحیح عقیدے کی پہچان بلکہ اہل سنت کا حقیقی ترجمان ہے, وہ ہمارا امام احمد رضا خان ہے. اب اس پہچان کے ساتھ آپ رہیں, اس بینر کے ساتھ رہیں تو آپ محفوظ رہیں گے.
اور جہاں کہیں آپ نے چمک دھمک میں پھنسنے کی کوشش کی، قرآن کے نام پر ہونے والے اپنی تنظیمی سرگرمیوں پر مشتمل دروس قرآن کے حوالے سے آپ نے معاملات اپنے الجھانے کی کوشش کی، تو بہت الجھ کر رہ جائیں گے آپ۔ درس قرآن بھی ہونا چاہیے، درس حدیث بھی ہونا چاہیے، درس فقہ بھی ہونا چاہیے، درس تصوف بھی ہونا چاہیے، درس شریعت بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ سب کچھ اسلام کے زیر اثر اور اسلام کے ماتحت ہونا چاہیے، اپنے نظریات کے زیر اثر نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت جعفر نے جب مین و ان کلام اللہ پڑھ کر سنایا تو نجاشی پر اس کا اثر ہوا، اور نجاشی بھی حق اور صداقت کی گواہی دینے پر مجبور ہو گیا، اور اس نے یہاں تک کہا، یعنی یہ تو اس نے مان لیا کہ حضرت محمد وہی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ نے انجیل میں ہم کو عطا فرمائی، اور اس نے یہاں تک کہا کہ اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو خود مکے جا کر محمد مصطفیٰ کی جوتیاں سیدھی کرتا۔ یہ بادشاہی مجھے عزیز نہیں ہے، ان کی غلامی مجھے عزیز ہے، لیکن تخت شاہی کا پابند ہوں، کیا کروں، جا نہیں سکتا۔ یہ نجاشی مسلمان ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ کرم فرمایا ہے، ملاقات نہیں حضور سے، لیکن حضور نے ایسا کرم فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ صحابہ کی صفیں بنوائی حضور نے کہ تمہارا بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا، صفیں بناؤ، اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ حضور نے مدینے میں نماز جنازہ پڑھا ان کے لیے۔ یہاں ضمن ایک اور مسئلہ عرض کر دوں، غائبانہ نماز جنازہ کے حوالے سے لوگ اس بات کو دلیل بناتے ہیں، روایت میں نے خود پیش کری آپ کے سامنے، مستند روایت، حضور نے پڑھا، لیکن اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز جنازہ ہو تو میت سامنے ہو۔ حضور نے اگر کوئی عمل کیا تو حضور خود شارع ہیں، کیا ہیں؟ شارع ہیں، شریعت کے احکامات کو نافذ کرنے والے، اور شریعت کے احکامات میں اللہ نے آپ کو اختیار عطا فرمایا، آپ جیسے چاہیں کریں۔ تو پہلے تو یہ حضور کا خصوصی اختیار تھا جو حضور نے مدینے میں رہ کر ان کی نماز جنازہ پڑھی، اس کا پہلا جواب۔ ہر کسی کو اختیار حاصل۔ دوسرا جواب، بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ حبشہ میں، حضور مدینے میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے سارے حجابات دور فرما دیے، کھڑے تو مدینے میں تھے مگر نگاہیں حبشہ کی طرف لگی ہوئی تھی۔ اور تیسرا جواب علماء نے یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں جنازہ پڑھائی تو فرشتے نجاشی کی میت حضور کے سامنے لے کر آ گئے تھے، جو صرف حضور کو نظر آ رہی تھی، کسی اور کو نظر، تو حضور نے غائب پر جنازہ نہیں پڑھا، حضور نے حاضر پر جنازہ۔ لیکن اگر غائب پر بھی پڑھا تو یہ حضور کا اختیار تھا، کسی اور کو اختیار حاصل۔ اس کو مؤید کرنے کے لیے میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں دو، تاکہ آپ کو یہ مؤید رہے۔ حضرت سراقہ بن مالک انشاءاللہ ہجرت کے موقع پہ ان کی گفتگو کا معاملہ آئے گا، لیکن بطور دلیل پیش کر رہا ہوں یہاں پر، اس لیے آپ کو یہاں دے رہا ہوں دلیل۔ حضور نے ان کو فرمایا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوں گے، حالانکہ یہ مرد پہ سونا پہننا کیا ہے؟ حرام۔ کسرا کے کنگن، کسرا کے سونے کے کنگن حضور نے کہا تھا تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، اور سونا مرد پہ پہننا، ابھی مولانا گفتگو کر رہے تھے، مولانا محسن، سونے کی انگوٹھی کی بات آئی تھی، پھینک دی تھی صحابی نے، کہ حضور نے منع فرمایا سونا مرد پہ حرام، لیکن سراقہ کے لیے حضور نے فرمایا سونے کے کنگن تمہارے ہاتھ میں۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب فتح ہوا ہے فارس اور وہاں سے مال غنیمت آیا اور کسرا کے کنگن جب حضرت عمر کے سامنے تھے تو آپ نے سراقہ بن مالک کو بلایا، کہاں ہے سراقہ؟ حضرت سراقہ آئے تو حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے حضرت سراقہ کو وہ سونے کے کنگن پہنائے اور کہا کہ دیکھو محمد مصطفیٰ کا غلام اپنے آقا کی بات کو پورا کر کر دکھا رہا ہے۔ تو حضرت سراقہ کے لیے وہ سونے کے کنگن پہننا حلال، کس نے کیا؟ رسول اللہ نے، باقی سب کے لیے کیا تھا؟ اسی طرح اگر کوئی روزے کی حالت میں ہم بستری کر لے تو اس کے اوپر کفارہ لازم ہو جاتا ہے، 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے،
ایک صحابی آ گئے، یا رسول اللہ میں ہلاک و برباد ہو گیا، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ روزے کی حالت میں امرتسری ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا 60 روزے رکھو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اتنی ہمت ہی نہیں ہے 60 لگاتار روزے رکھ سکوں۔ حضور نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یا رسول اللہ میں انتہائی غریب آدمی ہوں، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ اچھا بھی بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے۔ حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیر صاحب نہیں تھے، نہ مولوی صاحب تھے، فوراً ٹھوکرا گھر میں، پتہ ہی نہیں چلے کسی کو کیا ہے، نہ پیر صاحب تھے نہ مولوی صاحب، وہ تو رسول اللہ تھے۔ زور سے بولیں سبحان اللہ۔ وہ جمع کرنے نہیں، وہ بانٹنے کے لیے آئے تھے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ تو ان کی شان تھی، وہ کیا جمع کریں گے؟ کھجوروں کو ٹوکرا۔ سرکار نے کہا بھائی وہ کہاں ہے جو مسئلہ پوچھ رہا تھا ابھی؟ جی یا رسول اللہ میں کہا یہ لو اور جاؤ مدینے کے مساکین کے اندر تقسیم کر دو۔ کہنے لگا حضور مدینے میں مجھ سے زیادہ مسکین تو کوئی ہے ہی نہیں۔ سرکار مسکرائے، کہا تو کھا، تیرے گھر والے کھائیں، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو شارع علیہ السلام ہے، باقیوں کے لیے حکم وہی ہے، 60 لگاتار روزے رکھیں گے یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا، لیکن اس صحابی کے لیے حضور نے حکم میں نرمی فرما دی۔ حضور کو اختیار ہے، اللہ نے اختیار دیا، تو اس معاملے کے اندر بھی حضور کا اختیار ہے۔ کوئی ہر کوئی، ہم تو وہ ہیں ہی نہیں نا جو کہتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے یا ہم حضور کے جیسے، معاذ اللہ، ہماری کیا حیثیت اور اوقات کی ہم یہ بات کریں۔ خیر، تو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی مسلمانوں کی، اور مسلمان خیر و عافیت کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ نجاشی کے زیر سایہ رہنے لگے۔ 6 سال ہوا تو اللہ نے 2 ایسی شخصیات کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی کہ جن کے ذریعے سے اسلام کو مزید شان و شوکت ملی ہے، قوت ملی ہے، طاقت ملی ہے۔ ایک ہے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے چچا بھی ہیں اور رضاعی بھائی بھی ہیں۔ اور دوسرے ہیں امیر المؤمنین امام الاشجعین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 بزرگ شخصیات سن 6 نبوی کے اندر مسلمان ہوئی، اور حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا ہے، اور حضرت عمر فاروق نے حضور کی دعا پر کلمہ پڑھا ہے۔ حمزہ حضور کی محبت میں مسلمان ہوئے، اور حضرت عمر حضور کی دعاؤں پر مسلمان ہوئے۔ حالانکہ حضرت عمر سخت دشمن تھے مسلمانوں کے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے جب حضرت عمر کو دعاؤں میں مانگا ہے تو پھر اللہ نے اپنی نبی کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور حضرت عمر کے دل میں ایمان کی رمق پیدا فرمائی، اور حضرت عمر فاروق قرآن کی تلاوت سن کر مسلمان ہوئے، قرآن کی تلاوت سن کر مسلمان ہوئے۔ تفصیل میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ اب ہمارے پاس دن بھی کم ہے اور وقت بھی کم ہے، اور ابھی ہم نے جو ہے وہ ہجرت، اور پھر ہجرت کے بعد جو مدنی زندگی ہے وہ بہت جد و جہد سے بھرپور زندگی ہے، اس پر بھی ہم نے کلام کرنا ہے۔ اس لیے بس صرف ہم نے ذکر کیا کہ 6 سن نبوی تھا جس میں حضور کی 2 خوشخبریاں اللہ نے عطا فرمائی۔ 7واں سال تھا، اب مکے والے جو ہے وہ چڑھنا شروع ہو گئے کہ ان کی کوئی بھی تدبیر کام نہیں کر رہی، اور اسلام کی یہ دعوت پھیلتی ہی جا رہی ہے، پھیلتی ہی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے جناب ابو طالب کو دھمکی دی تھی، اور حضور کا جب عزم و یقین دیکھا تو جناب ابو طالب نے کہا کہ آپ تبلیغ کرتے رہیں، میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا۔ اب 7ویں سال کفار مکہ نے یہ پلاننگ کی کہ ہم خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ ہوگی، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت ہوگی، نہ ان کے ساتھ کلام اور ملاقات ہوگی، اور نہ کسی قسم کے کھانے پینے کا سامان ان کو فراہم کیا جائے گا۔ مکے کے کافروں نے یہ ایک معاہدہ کیا، ایک ظلم پر مبنی معاہدہ۔ اس کو لکھنے والا ہے منصور بن اکرمہ،
اور یہ معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر باقاعدہ اس کو آویزاں کیا گیا۔ جب یہ معاہدہ ہوا تو جناب ابو طالب جو کہ خاندان بنو ہاشم کے سب سے بڑے تھے، تو خاندان بنو ہاشم کو لے کر آپ شعب ابی طالب کے اندر محصور ہو گئے۔ یہ مکہ مکرمہ میں حضور کی جو جائے ولادت ہے اس کے قریب دو پہاڑوں کے بیچ میں درہ، یعنی وہ راستہ جو پہاڑوں کے بیچ میں ہوتا ہے، یہ وہ مقام ہے، وہاں پر آپ رہائش پذیر ہوئے۔ اور یہ 3 سال اتنی تکلیف کے گزرے ہیں کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ یعنی کیفیت یہ ہے کہ اگر یہ ڈبل قیمت پر بھی کوئی چیز خریدنا چاہے نا تو کوئی ان کو نہیں دے گا۔ درخت کے پتے کھا رہے ہیں، درخت کی چھال کھا رہے ہیں، چمڑے کو ابال ابال کر وہ کھایا جا رہا ہے۔ کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، پیاس سے بلک رہے ہیں، لیکن وہ ظالم ان کی آہ و بکا سننے کے باوجود انہیں غذائی اجناس فراہم نہیں کر رہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاندان بنو ہاشم سے نہیں تھی۔ انہیں کہا گیا کہ بائیکاٹ تو خاندان بنو ہاشم کا ہے، آپ کا تھوڑی ہے، آپ اپنے گھر میں رہتی رہے، آپ کو کیا ضرورت ہے اس گھاٹی میں جا کر رہنے کی، اس تکلیف میں رہنے کی۔ خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں رہیں۔ لیکن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے قیامت تک آنے والی مسلمان خواتین کو یہ روشن کردار عطا کیا کہ میرا شوہر جس حالت میں ہے میں اسی کے ساتھ رہوں گی، میں اپنے گھر میں رہ کر کیا کروں گی؟ جب میرے سرتاج اس گھاٹی کے اندر ہیں تو میں اپنے آرام دہ بستر پہ رہ کر کیا کروں گی؟ اگر وہ بھوکے ہیں تو میں روٹی کھا کر کیا کروں گی؟ اور وہ پیاسے ہیں تو میں زمزم پی کر کیا کروں گی؟ جہاں میرے سرتاج ہیں وہیں میں ہوں۔ سیدہ خدیجہ کا کردار مسلمان خواتین کے لیے سکھ اور چین کی زندگی میں جو سب ساتھ ہوتے ہیں، تکلیف میں ساتھ دینا ہے اصل ساتھ دینا۔ تب پتہ چلتا ہے کہ جیون ساتھی، زندگی کی ساتھی، شوہر کے پاس مال ہے، دولت ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزر رہی ہے تو خوش ہے، اور جہاں شوہر پر 4 دن تکلیف کیا ہے تو فوراً آنکھیں یہاں پر تانے دینا شروع کر دیا، بات بات پر جھڑکنا شروع کر دیا، گالاں گلوچ کرنا شروع کر دی، رشتہ داروں کے گھر پہ جا کر رہنا شروع کر دیا، یہاں تو کھانے کو نہیں ملتا، بھوکی مر رہی ہوں۔ اور سیدہ خدیجہ مالدار خاتون ہیں، لیکن اپنے شوہر کا ساتھ، وہ نبی بھی تھے اور شوہر بھی تھے، آپ نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جانثاری کا عالم یہ ہے کہ جب نکاح میں آئی نا حضور کے تو اپنا سب کچھ پیارے آقا پہ قربان کر دیا ہے، کہ یہ میرے بھی مالک ہے، میرے مال کے بھی مالک ہیں۔ جتایا نہیں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق سے بھی پہلے حضور کی مدد کرنے والی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب حضور غار حرا میں ہوتے تھے نا تو حضرت سیدہ خدیجہ حضور کے لیے کھانا لے کر غار تک پہنچانے جایا کرتی تھی۔ بہت ہلکا سبحان اللہ بولا آپ نے، بتایا حضور نے اعلان نبوت کیا 40 سال میں، حضرت خدیجہ حضور سے کتنی بڑی تھی؟ سب بولو نا، صرف وہ تھوڑی سن رہے ہیں، آپ لوگ بھی تو سن رہے ہو، کتنی بڑی تھی؟ 15 سال بڑی تھی نا۔ تو اگر حضور 40 سال کے تو خدیجہ کتنے سال کی ہوئی؟ زور سے بولو یار، اتنا کچا میں تھے تم لوگوں کا؟ 55 سال۔ کیا آپ کسی 55 سالہ بڑھیا کے متعلق یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ پہاڑوں پر چڑھے گی؟ جب سیڑھیاں بھی نہیں بنی ہوئی، ہموار راستے بھی نہیں ہیں۔ آج بھی اگر کوئی غار حرا پر جائے تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں چڑھنے میں، سانس پھول جاتی ہے، جوانوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سا جذبہ تھا جو 55 سالہ بڑھیا کو غار حرا تک لے کر جاتا تھا؟
اپنے شوہر سے محبت، اپنے شوہر سے محبت تھی انہیں کہ میرے شوہر کی عبادتوں میں خلل نہ آئے. وہ کھانے کے لیے بھی نیچے تشریف نہ لائے، میں کھانا وہاں پہنچا دیا کرتی تھی. غلام تھے مگر غلاموں سے نہیں بھجواتی تھی، حضرت سیدہ خود تشریف لے کر جایا کرتی تھی. اور جب جناب سیدہ وہاں پہنچ رہی ہیں تو اللہ کو بھی اپنی اس بندی پہ اتنا پیار ہے، ان کے پہنچنے سے پہلے فرشتوں کا سردار وہاں پر موجود ہے اور عرض گزار ہوتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ خدیجہ آپ کی محبت میں سرشار ہیں اور آپ کی محبت کا جذبہ اتنا غالب ہے کہ وہ آپ کے لیے کھانا لے کر غارے ہرا رہی ہیں. یا رسول اللہ جب خدیجہ یہاں پہنچے تو انہیں رب کا سلام پیش کیجیے گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رب کا سلام خدیجہ کے لیے آتا ہے. لوگ بولتے ہیں اسلام میں خواتین کی عزت نہیں ہے. ارے اس سے بڑھ کر عزت کیا ہوگی؟ ایک خاتون کو رب کا سلام آ رہا ہے اور اس خاتون کو یہ عزت اگر ملی ہے تو محمد مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے. اور عرض کیجیے یا رسول اللہ نے خوشخبری عطا فرما دیجیے، جو مشقتیں آپ کے لیے خدیجہ نے جھیلی ہیں نا، اللہ کی بارگاہ میں ان کی ان خدمات کی اتنی قدر ہے کہ آپ انہیں خوشخبری میں اللہ جنت میں ان کے لیے موتیوں کا ایک ایسا محل تعمیر فرمائے گا جو اندر سے بھی باہر دیکھ سکتے ہیں، باہر سے اندر کا نظارہ کر سکتے ہیں. وہاں کوئی تکلیف انہیں نہیں ہوگی، کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی ان کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہوگی. یا رسول اللہ ان خدمات کے صلے میں جنت میں سکون ہی سکون انہیں عطا کیا جائے گا. وہ حضرت خدیجہ بھی شیبہ بھی طالب میں سرکار کے ساتھ حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا. 3 سال بڑی تکلیف کے گزرے. 3 سال کے بعد کچھ اور معاملہ فہم افراد بیچ میں پڑے اور انہوں نے مکے کے کافروں کو لان تان کی اس بات پر کہ یہ کیسی انسانیت ہے کہ ہم تو آرام سے کھا کر چین اور سکون کی 3 سال بہت ہوتے ہیں جناب، 3 دن کی بات نہیں ہے اور 3 ہفتوں کی بھی نہیں، 3 سال. آپ نے تو کرونا کا 1 سال بھی نہیں گزارا لاک ڈاؤن کے اندر. 3 سال جب کھانا پانے نہ ملے تو کیا حال ہوگا. بڑھیا تو 3 دن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، 3 دن اگر کسی کو جیل میں بند کر دو نا اس کو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے. وہ ساری تحریک ساری تنظیم سب چھوڑ کے بولتا ہے بھائی میرا کوئی ساتھ وات، میں نے سب چھوڑ دیا، میرے کسی کے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بالکل نیوٹرل ہوں. 3 دن کے اندر 3 سال رسول اللہ نے، رسول اللہ کے گھر والوں نے اس تکلیف میں گزارے، مگر مجال ہے جو ان کے جذبے میں رتی برابر بھی کمی آئی ہو، ان کے جذبے میں ذرا سی کوئی لرزش آئی ہو، یا ان کی تبلیغ میں، ان کے زور میں، آواز میں یقیناً کمزوری آئی ہوگی لیکن جذبے میں ذرا سی کمزوری نہیں تھی. جذبہ اسی طرح توانا تھا، آواز اسی طرح توانائی ہے اور دین کی تبلیغ کا جذبہ اسی طرح پروان چڑھ رہا ہے، ذرا سی لرزش نہیں ہے. 3 سال گزرنے کے بعد جب یہ تربیت ہو گئی ہے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب 3 سال ایسے گزارے تو پھر امام حسین نے بھی اسی تربیت کا اثر دکھایا نا. میدان کربلا میں 3 دن جو بھوکے پیاسے رہے وہ ان 3 سالوں کا ہی کرشمہ تھا جو وہاں بھوکے پیاسے رہے. خیر، وہ جو معاملہ فہم افراد تھے انہوں نے مکے کے کافروں کو کہا کہ یہ معاہدہ اس سے ہم پہلے بھی راضی نہیں تھے، آج بھی راضی نہیں ہے، یہ انتہائی ظالمانہ اور ہماری روایتوں سے ہٹ کر یہ معاہدہ ہے، ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کرتے. مگر ابو جہل اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا. جناب ابو طالب بھی اس مقام پر موجود تھے. آپ نے کہا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا جب بھی نام ہے نا درود لازمی پڑھا کر، دل میں نہیں، زبان سے درود پڑھنا حضور. میرے بھتیجے کہتے ہیں کہ ان پہ وحی آتی ہے اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو تم نے معاہدہ لکھ کر کعبے کے اندر لٹکایا تھا، جسے بڑا محفوظ کر کے رکھا تھا، اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے. جہاں جہاں پر خدا کا نام ہے صرف وہ حصہ باقی ہے، باقی سب کچھ کیڑے کھا کر
ختم کر چکے. اس ظلم کو اللہ نے کیڑوں کے ذریعے مٹا دیا ہے. آپ چیک کر لو, اگر ان کی یہ بات درست ہے تو معاہدے کو پھاڑ کے پھینک دو, ان کی یہ بات درست نہیں ہے تو میں اپنے بھتیجے محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا. یہ یقین ہے جناب ابو طالب کا اپنے بھتیجے کے اوپر. اور جناب والا اب جب وہ تحریر نکال کر لائی گئی جسے پردوں میں چھپا کر رکھا گیا تھا, جس پر کسی انسان کی بھی نگاہ نہیں جا رہی تھی, تو جب اسے کھولا گیا تو جیسے آپ کے میرے آقا نے کہا تھا بالکل اسی طرح کیڑے اس کو کھا کر ختم کر چکے تھے. اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ظلم و ستم کے دور کا خاتمہ کروایا, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان شعب ابی طالب سے واپس اپنے گھروں میں آ کر آباد ہوا. چند مہینے گزرے, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا صدمہ پہنچا. تقریباً 8 مہینے گزرے. 8 مہینوں کے بعد جناب ابو طالب سخت علیل ہوئے, اور سخت علیل ہونے کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. 8 سال کی عمر سے لے کر ابھی نبوت کا 7واں سال ہے, 10واں سال ہے. 8 سال کی عمر ہے جب حضور ساتھ میں تھے. ابھی حضور کی عمر مبارک کتنی ہو گئی؟ 50 سال. کتنی؟ کتنے عرصے کی رفاقت ہوئی؟ 42 سال کی رفاقت. 42 ایئرز, 42 سال کی رفاقت تھی جناب ابو طالب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. بچپن, لڑکپن, جوانی, شادی, نکاح, سب کچھ, ہر معاملے میں جناب ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے, اپنے بھتیجے کی حمایت کرتے رہے. بھتیجے سمجھ کر ہی صحیح مگر حمایت تو کرتے رہے ہر کیفیت میں. تو وہ جو ایک ڈھال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ جو ایک آپ کو شیلٹر حاصل تھا, اب وہ شخصیت اس دنیا سے تشریف لے گئے. ان کے جانے پر حضور جانے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے, اور ٹھیک 5 دن کے بعد حضور کی غم گسار, مونس و غمخوار, ہر لمحہ حضور کو دلاسا دینے والی, حوصلہ دینے والی, قدم قدم پر رسول اللہ کا ساتھ دینے والی وفا شعار بی بی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا. نبوت کا یہ 10واں جو سال ہے اسے عام الحزن کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ عام معنی ہوتا ہے سال, عربی میں عام معنی سال, حزن معنی غم. عام الحزن, غم کا سال. یہ غم کا سال ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بہت بڑے بڑے سپورٹرز بظاہر اس دنیا سے چلے گئے, لیکن حضور کا حقیقی معاون تو اللہ ہے, اصل مددگار تو اللہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب اب مکہ مکرمہ میں تبلیغ کرتے ہوئے 10 سال کا تقریباً عرصہ ہو گیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مکے کے ایک ایک فرد تک دین کی بات پہنچا دی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ارد گرد جو علاقے ہیں ان کی طرف متوجہ ہوئے, اور آپ نے اپنی تبلیغ کا دائرہ کار وسیع فرمایا. اور اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ طائف کی طرف آپ نے سفر فرمایا. طائف جو ہے وہ انتہائی سرسبز اور شاداب علاقہ ہے, بلکہ اسے سعودیہ کا مری بھی کہا جاتا ہے. اس کے پہاڑوں پر برف باری بھی ہوتی ہے, بہترین قسم کے پھل اور میوہ جات وہاں پر اگتے ہیں, اس لیے وہاں پر دولت کی فراوانی بھی بہت تھی. اور مکے کے بھی کافروں کے باغات وہاں پر تھے, بہت سارے باغات تھے وہاں پر. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک سفر بنے, اور جب آپ طائف تشریف لے گئے تو وہاں پر جو بہت سارے رؤساء تھے ان میں ایک خاندان بڑا مشہور تھا, اور اس خاندان کا جو سب سے بڑا سردار تھا وہ اس کا لقب تھا عمرو, اسی نام سے وہ مشہور تھے, اور تمام قبائل کا بھی سردار مانا جاتا تھا. تو اس کے 3 افراد تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اپروچ کیا, عبد یالیل, مسعود اور حبیب.
ان کو ڈائریکٹ اپروچ کیا، مکے کی کریم تھی، ان کو اپروچ کیا حضور نے، ڈائریکٹ ان تک سب سے پہلے دین کی دعوت پہنچائی، بجائے اس کے کہ حضور کی بات کو سنتے اور دین کی دعوت کو قبول کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالف ہو گئے، نہ صرف خود مخالف ہوئے بلکہ طائف کے غنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، شریر لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور وہ شریر لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تانے بھی کس رہے تھے اور سنگباری بھی کر رہے تھے، پتھر مارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کس جرم کی پاداش میں؟ بس یہی ایک جرم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک اور کفر کی بستی میں اللہ کا نام لیتے ہیں، نغمہ توحید سناتے ہیں، دعوت توحید پیش کر رہے ہیں، ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں، ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے معاذ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی سنگباری کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے لہو لہان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کی جو نالین شریفین ہیں جو آپ نے پہنی ہوئی تھی وہ خون سے بھر گئی، اتنی سنگباری کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اپنے آقا کی حفاظت پر مامور تھے، وہ بھی پتھر کھاتے رہے، کوشش کرتے رہے حفاظت کرنے کی، وہ بھی زخموں سے چور چور ہو گئے۔ جب بیٹھنے لگتے تھے وہ شریر لوگ بازو سے پکڑ کے کھڑا کر دیتے، نہیں بیٹھنے دیتے، چلو یہاں سے۔ یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پناہ لینے کے لیے پہنچے، اور یہ جو باغ تھا یہ مکے کے کافر تھے، عتبہ اور شیبہ، یہ ان کا باغ تھا۔ آج بھی یہ باغ وہاں پر موجود ہے، طائف کی زیارت کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو وہ ان باغات کی بھی زیارت کروائی جاتی ہے، یعنی اس مقام کی زیارت کروائی جاتی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رؤساء کو دعوت دینے آئے تھے، انہوں نے تو ایکسیپٹ نہیں کی، مگر ایک ایسا شخص ہے جو اس باغ کی خدمت میں مامور ہے، در حقیقت اسے اسلام کی روشنی نصیب ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوروں کے اس باغ میں، تو عتبہ نے اپنے غلام، جو مالک نے اپنے غلام جو اس کی نگہداشت اور نگہبانی پہ مامور تھا، اس کا نام تھا عداس، اسے کہا کہ بھئی ان کو کچھ انگور کھلاؤ، تو اس نے تازے انگور توڑے اور حضور کی بارگاہ میں لے کر جب گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا۔ جب اس نے کلمہ سنا تو فوراً تعجب ہوا، اس نے کہا یہاں کے جو لوگ ہیں وہ تو اس طرح کا کوئی کلمہ نہیں کہتے۔ پیارے آقا نے اس سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس شہر سے ہے؟ اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ کہاں کا؟ نینوا کا رہنے والا ہوں۔ پیارے آقا نے کہا یہ تو میرے بھائی یونس کا شہر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے اندر مبعوث ہوئے، کہا یہ تو میرے بھائی یونس کا شہر ہے، وہ بھی خدا کے پیغمبر تھے، میں بھی خدا کا پیغمبر ہوں۔ عداس نے جب حضرت یونس کا نام سنا، اس نے حضور سے محبت کا اظہار پتہ ہے کیسے کیا؟ حضور کے قدمین مبارک کو چوم کر حضور سے محبت کا اظہار کیا، حضور کے قدمین شریفین کو چوما، حضور کے ہاتھوں کو چومتا، حضور کے قدموں کو چومتا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے کرتے حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ تھا، آپ سمجھے، جس کے لیے حضور نے سفر طائف کیا تھا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے زخموں سے چور چور ہیں، جبریل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دیکھ رہے ہیں یہ ظالم آپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، پہاڑوں پر مامور فرشتہ آپ کی خدمت پہ موجود ہے، حضور آپ صرف حکم فرمائیے، یہ دونوں پہاڑ ملا دیے جائیں گے اور اس بستی میں جو لوگ بس رہے ہیں ان کی چٹنی بن جائے گی، نیز تو نابود کر دیے جائیں گے، اس ظلم کی پاداش میں ان کو سزا دی جائے گی، لیکن آپ حکم فرمائیں۔ یہ فرشتہ ہاتھ باندھے کھڑا ہوئے، حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جبریل میں نبی زحمت نہیں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے ان کے لیے ان کے خلاف دعا نہیں کی، بلکہ آپ نے ان کے حق میں دعا کی ہے
جبریل تمہیں نہیں پتا کہ ان میں سے پتہ نہیں کون کون مسلمان ہو جائے گا، ان کی آنے والی نسلوں میں کون کون میرا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، اگر انہی کو نیست و نابود کر دیا تو ان کی نسلیں کیسے مسلمان ہوں گی؟ حضور نے کسی کے خلاف دعا نہیں فرمائی۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، مقام نخلا پر پہنچے، تہجد کی نماز پڑھی اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضور جب قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، آج تک انسان تلاوت قرآن سنتے آئے تھے، اب جنات بھی حضور کی تلاوت قرآن سننے کے لیے موجود ہیں۔ اور یہ نصیبین کا ایک علاقہ ہے، وہاں جو جنات کی جماعت تھی وہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سننے کے لیے موجود تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ جن میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے، ایسا جو دلوں کو تازگی بخشا کرتا ہے، جو روح کو تر و تازہ کر دیتا ہے، جو دماغ کو معطر کر دیا کرتا ہے، جو تمام بند عقدوں کو کھول دیا کرتا ہے، ایسا قرآن جو راہ ہدایت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس مکہ مکرمہ تشریف لے کر آئے۔ اب جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے تبلیغ کا جو سلسلہ ہے، اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ جو قرب و جوار کے قبائل ہیں حضور وہاں پر بھی تشریف لے جا رہے ہیں، اور حج کے موقع پر جو قافلے آتے ہیں خاص طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں دین کی دعوت پہنچاتے، انہیں تبلیغ کرتے ہیں، چونکہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے نمائندہ وفد ہیں، یہاں جو سنیں گے وہ بات اپنے علاقے تک پہنچائیں گے۔ اور آج بھی حج اپنی اس عالمگیریت کی وجہ سے ایک منفرد مقام رکھتا ہے، یعنی مکے کی جو گونج ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچتی ہے، مکے کی جو بات ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچتی ہے۔ اس لیے وہاں پر جن لوگوں کا تسلط ہے وہ اپنے نظریات کو عام کرنے کے لیے حجاج کرام جس علاقے میں بستے ہیں اور جس ملک کے حاجی بستے ہیں، اسی زبان کے بولنے والے اپنے مبلغین وہاں پر وہ بھیجتے ہیں، اور وہ جا کر لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، شرک و بدعت کی پٹیاں پڑھاتے ہیں، ان کی نظریات تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمارے افراد چونکہ یہاں پر تو مسجدوں میں آتے نہیں ہیں، ٹائم ہی نہیں ہوتا، مگر وہاں وہ حج کرنے گئے ہیں، بھائی حاجی صاحب ہیں، اب حاجی صاحب نے کرنا کیا، کچھ بھی نہیں کرنا، نماز ہی تو پڑھنی ہے، تو وہاں پابندی سے نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب جناب والا جب وہ وہاں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کی باتیں بھی چل رہی ہیں، درس بھی چل رہے ہیں۔ اب ان سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یار تم یہ کہتے ہو کہ یہ فجر کے بعد درس کرنا، ظہر کے بعد درس کرنا، عشاء کے بعد درس کرنا، ہم جب محافل کرنا اس میں بھی تو گفتگو کرتے ہیں نا، درس کرتے، یہ تو بدعت ہے، رسول اللہ نے کبھی نہیں کی۔ اب ان سے کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ بھائی جو فجر کے بعد تم لوگوں کو پکڑ کے بیٹھ گئے، ظہر کے بعد پکڑ کے بیٹھ گئے، عصر کے بعد تم تقریر کر رہے ہو، مغرب کے بعد تقریر کر رہے ہو، عشاء کے بعد بھی تقریر کر رہے ہو، ہر نماز میں تقریر، یہ تو رسول اللہ نے کبھی نہیں کی ہے۔ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ بدعت نہیں ہے، حضور نے تو کبھی اتنی تبلیغ نہیں فرمائی، پانچوں نمازوں میں حاجیوں کو پکڑ پکڑ کے بٹھایا ہو، اور ہر نماز میں بس یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ انہیں پتا پاکستانی آئے میں یہ مزارات کے ماننے والے، پر جی یہ شرک اور یہ بدعت ہے، شرک ہے یہ بدعت، اس کے علاوہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ان کا۔ فقہی مسائل، ہمارے یہاں کے لوگ مغرب کی نماز، ہمارے یہاں کیا طریقہ رائی دے دی، اذان ہوتی ہے، اذان کے فوراً بعد کیا ہوتی ہے، جماعت۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے، اذان کے بعد وقفہ ہے، اذان اور جماعت کے بیچ میں 10 منٹ کا وقفہ ہے، تو وہاں کے لوگ جب آتے ہیں تو اذان کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، تحیۃ المسجد۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ہمارے وہاں تو پڑھتا ہی نہیں کوئی، اسے پتہ ہی نہیں کسی کو، فوراً اللہ اکبر شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ حقیقت بتا رہا ہوں، دیکھیں ناراض ہونے والی بات نہیں، سچی بتا رہا ہوں، ہمارے وہاں تو عادت ہی نہیں کسی کی، ہم تو بعد والے نفل نہیں پڑھتے، پہلے والے کیا پڑھیں گے۔ تو وہاں جو لوگ آ رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے لوگوں کی ذہنیت بتا رہا ہوں جو خود میں نے دیکھی ہے، میں سنی سنائی نہیں، آبزرو کی بھی بات بتا رہا ہوں۔
مغرب کے بعد آئے, انہوں نے دیکھا جی سارے لوگ نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے, پہلے دیکھ رہے ہیں, بولا 2 رکعت پڑھی سب نے, یہ بھی کھڑے ہو گئے. اب ایک حاجی صاحب دوسرے سے پوچھ رہے ہیں یار یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں, فرض تو ہوئے نہیں, فرض ہوگا کیا؟ بولا نہیں فرض تو نہیں, یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ بولا یہ پہلے ہی سنتیں پڑھ لیتے ہیں. بولا پہلے ہی سنتیں پڑھ لی انہوں نے شاید. استغفر اللہ العظیم. اللہ کے بندو یہاں بھی مسجدوں میں بیٹھ جاؤ تو شاید کچھ سیکھنے کو مل جائے. وہاں وہ ایسی برین واشنگ کرتے ہیں, ایسی چیزیں, ایسے لٹریچر وہ بانٹتے ہیں, ان کی گونج ہمیں پاکستان میں سنائی دیتی ہے, ہمیں یقیناً سنائی دیتی ہے. وہاں کی خواتین آتی ہیں بیچاری حج کر کے مردوں کی طرح نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں, جی وہاں بھی تو ایسی نماز ہوتی ہے. اب میں ایک بہت سادہ سی بات آپ سے عرض کروں, اگر آپ اسی کو دلیل بنانا چاہتے ہیں, گفتگو کو ہم یہاں کلوز کر دیں. انشاءاللہ اب کل ہم ہجرت کا جو سلسلہ ہے اس میں انشاءاللہ ہم کلام کرتے ہیں. اگر آپ اسی بات کو آپ بنیاد بنا رہے ہیں, یہ فرقہ واریت کی بات نہیں ہے, یہ مسلک پرستی کی بات نہیں ہے, یہ حقیقت پرستی ہے. اس کو سمجھیں, جو حق ہے وہ حق ہے, جو حق ہے وہ حق ہے, اس کو سمجھنا بھی پڑے گا اور ماننا بھی پڑے گا. تعصب سے بالاتر ہو کر مکہ مکرمہ پر اگر کسی کا تسلط ہے اور یہ تسلط اس کے حق ہونے کی علامت ہے, اگر آپ یہی بات مانتے ہیں تو میرا ایک بہت سادہ سا سوال ہے کہ اگر مکہ مکرمہ پہ خاکم بدہن جو موجودہ لوگ ہیں ان کے علاوہ کسی اور فرقے کے لوگوں کا تسلط ہو جائے اور ان کا امام وہاں کھڑا ہو جائے جو 5 کی بجائے 3 پڑھتے ہوں, تو پھر تو آپ انہیں بھی حق مان لیں گے اور آپ ان کو بھی فالو کرنا شروع کر دیں گے اور یہی دلیل دیں گے بھائی مکے کے امام ہیں یار, مکے کے امام صاحب ہیں, مکے کے امام صاحب ہیں, خانہ کعبہ کے امام صاحب ہیں. تو اگر مکے میں ہونا ہی اور مکے پہ تسلط ہی حق ہونے کی دلیل ہے تو 360 بتوں کو کیوں نہیں کاٹا تھا؟ مکے میں تھے, وہ خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے. کافروں اور مکے کے کافروں کا تسلط تھا خانہ کعبہ پہ, مگر وہ باطل تھے اور باطل تھے. رسول اللہ کا خانہ کعبہ پہ غلبہ نہیں تھا اس زمانے میں, تو کیا معاذ اللہ رسول اللہ کا غلبہ نہیں تھا تو رسول اللہ حق پر نہیں تھے کیا؟ رسول اللہ حق پر تھے, بھلے غلبہ نہیں تھا. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. تعصب سے بالاتر ہو کر ہم بات کر رہے ہیں, جو حق ہے اسے مانیے, جو رسول اللہ کا دین ہے اسے پیور ہو کر لیجیے, مساجد میں آ کر سمجھیں. تو مکے کی جو گونج ہے پوری دنیا میں اس کی آواز پہنچتی ہے, یہ عالمگیریت ہے. یہ عالمگیریت اللہ نے حج کو عطا فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں حج کی اس عالمگیریت کو محسوس کیا. اور جتنے علاقوں سے قبائل و وفود آتے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقاعدہ انہیں جا کر دین کی دعوت دیا کرتے تھے. انہی وفود اور قبائل میں وہ وفود بھی تھے جو مدینہ منورہ سے آ رہے تھے اور حضور کی دعوت ان تک پہنچ رہی تھی. وہ حضور کو جانتے تو نہیں تھے, لیکن چونکہ یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ ایک نبی آئیں گے, اس لیے حضور کی نشانیاں انہیں پتہ تھی. اور یہودی انہیں ڈراتے دھمکاتے تھے کہ جب وہ نبی آئیں گے نا ہم ان کے ساتھ مل کر تم پہ غلبہ حاصل کریں گے, ہم تمہیں شکست دے دیں گے, ہم تمہیں فتح کر لیں گے. تو وہ جو مدینہ منورہ سے لوگ آ رہے تھے حج کے لیے, ان تک بھی حضور کی باتیں پہنچنا شروع ہوئی. اور پھر یہاں سے اسلام کا ایک نیا دور جو کہ مدنی دور ہے وہ شروع ہونے کو جا رہا ہے. رسول اللہ کی زندگی کا ایک بڑا باب ہجرت کے ضمن میں رقم ہونے کے لیے جا رہا ہے. اللہ کریم ہمیں حق اور سچ سننے, اسے قبول کرنے, اختیار کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین. درود.